अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल उम्मन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और हमेशा से हमारी कोशिश ये रही है कि एक आम आदमी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। जितने भी पैगामात प्रोग्राम देखने वालों के मौसूल होते हैं उसमें बड़ी तादाद ऐसी है, और मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ कि मसाइल की नौइयत कराची से लेकर कश्मीर तक कमोबेश एक जैसी ही है। बुनियादी मसाइल के हवाले से पानी, बिजली, गैस और इस तरह की दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से जो मसाइल लोगों को दरपेश हैं या जिनका सामना है उसके हवाले से लोग निशानदही करते हैं। और बाकी मानदा जो कुछ हो रहा है हैवानों में बयानात का सिलसिला, ये तो साल साल जारी है और जारी रहेगा। मैं हमेशा बात दोहराता हूँ कि एक आम आदमी का इससे कतई कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या बैठ कर फैसले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनको सोच इस हद तक महदूद हो चुकी है कि वो इन तमाम चीज़ों से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, अशिया उसके लिए दरकार हैं, उससे ज़्यादा उनकी सोच आगे नहीं जा रही। और ख्याल ये है कि ये भी जानते बूझते ये सब कुछ किया जा रहा है जो कि हालात बता रहे हैं। बहरहाल आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम की इब्तिदा में थोड़ा तस्करा करता चलूँ। ये आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, और पूरे मुल्क में आम तातील भी है। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से तज्ज़िया और तबसरे कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये जो आज का दिन है, बहुत बड़ी तादाद, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, इसमें बड़ी तादाद ऐसी है जो शायद 1998 में पैदा भी ना हुए हों। बड़ी तादाद यकीनन ऐसी है, और इसमें भी 2005 के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद दुनिया में आए हैं तो शायद इन तमाम हालात से वाकिफ़ ना हो कि क्या कुछ होता रहा। उस वक्त जाकर थोड़ा सा हालात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। क्या कुछ हो रहा था, पड़ोसी मुल्क भारत किस तरह आंखें दिखा रहा था, हालात की किस तरफ ले जा रहे थे, और जो सारी सूरत हाल सामने आ रही थी उसमें यकीनन दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना वक्त की उस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत थी। हमें अच्छी तरह याद है कि उस वक्त हर शख्स की ज़ुबान पर सिर्फ यही था कि पाकिस्तान अपने दिफा को इस काबिल बना ले कि भारत इस तरह का रवैया जो उसने रवा रखा हुआ था, जिस किस्म के बयानात दागे जा रहे थे, वो बहुत ही तबाहकुन थे और ख़ित्ते में एक बहुत बड़ी तबाही के दहाने तक उसने पहुंचा दिया था। और उसके बाद जब ये एटमी धमाके किए गए उसका रवैया एकदम से बिल्कुल तब्दील हुआ, और फिर वो जो ताकत का तवाज़ुन जो मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था वो बिल्कुल बराबर हो गया। और उसके बाद जो कुछ होता रहा सियासी मामलात में यकीनन उतार चढ़ाव आता रहा। आज भी वो सिलसिला जारी है। ताहम दिफा के हवाले से यकीनन एक बहुत बड़ी और एक बड़ी अजीम कामयाबी थी जो आज के रोज़ हमें मिली थी। तो पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए, शायद अभी आपकी सोच इस काबिल नहीं हुई है कि ये क्या कुछ हम हासिल कर चुके हैं, और ये महज खुदा ताला के फजल करम से ये मुमकिन हुआ। और ये एक बहुत अजीम कामयाबी थी जो शायद हमें आज बहुत सारे लोग अपने सियासी नज़रियात की वजह से इस चीज़ को ना समझ पा रहे हों और समझने की कोशिश नहीं कर रहे। यकीनन किसी वक्त पर उनको ज़रूर इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पे ये पैगाम है। मुताले को हमेशा कहता हूँ वसी कीजिए, हालात को समझने की कोशिश कीजिए, और जो पहले हालात और वाक़यात थे अगर उसका जायज़ा लेंगे तो बखूबी अंदाज़ा होगा। ज़रा अपने बड़ों से कभी अगर मौका मिल जाए, अगर आपको मोबाइल फ़ोन से और इन तमाम चीज़ों से फ़ुर्सत मिले तो ज़रा उनसे पूछिए कि उस वक्त क्या हालात थे पाकिस्तान के, और दिफा के हवाले से हमें कितने शदीद ख़तरात हमें लाहक थे, और उसके बाद अल्लाह ने ये जब कामयाबी हमें अता की तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, ज़रा उसके बारे में अपने बड़ों से बैठ कर ज़रूर पूछिए। इसके साथ साथ और दीगर मामलात हैं जिसके बारे में निशानदेही की गई है। वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद होता है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी तमाम मामलात पर गुफ्तगू करें। बड़े अहम मेहमान शख्सियात यहाँ पे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे ज़रा गुफ्तगू की सियासी नौइयत के मामलात पर भी, इसके अलावा दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात समझा जाता है, उससे आपका ताल्लुक़ है। जावेद सिद्दीकी साहब को खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब अज़हर जमील साहब, जो कि एक सीनियर सियासतदान हैं, कन्वीनर हैं, कौमी मुहाज़ आज़ादी एक तंजीम है, उसके साथ आपकी वाबस्तगी है। अज़हर जमील साहब को खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया अज़हर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
جی جاوید صاحب، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے دیکھنے آپ کی جو تاثرات ہیں، آپ کی نہیں یعنی کہ آپ کی جماعت سے جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے بارے میں ابھی میں نے یہاں نشاندہی کی ہے، ذرا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کامیابی ہمیں ملی تھی، یقیناً ابھی تو آپ اسی بحث میں ہوں گے کہ اس کا صحرا اس کے سر جاتا ہے، اس کے ذرا اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے. جی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج کا دن تمام پاکستانیوں کے لیے بہت ہی اہم دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا ادراک ہو چکا ہے. جی نہیں، اچھا اس کا تو ظاہر لازمی سی بات ہے چلے میں کہ آپ سے پوچھ لوں. ہم ایک ایٹمی طاقت، 7ویں ایٹمی طاقت اس جی وقت بن گئے الحمدللہ. الحمدللہ. اور ناقابل تسخیر جو چیزیں جو تھے دفاع تھا ہمارا. الفاظ ہو گئے. لیکن اگر اس کا جائزہ لیں تو ہمیں اس کے جو اصل ہیرو ہیں، جو اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں، اور ہمارے تقریباً سارے ہی جو لوگ ہیں اس میں اکثریت، کہ 1973 میں بھی بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. اس وقت جب یہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے اس وقت بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا نیا، اور اس کے بعد پھر بھارت نے ایٹمی دھماکے اس وقت بھی کیے تھے. اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے اپنی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو بھی اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو شاید اس وقت فرانس میں تھے، ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان آ کے اس پہ کام کریں. اور وہ پھر سب چھوڑ کے پاکستان آئے، اور AQ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی گئی. اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوا تھا، تو پھر جب ضیاء صاحب آئے، انہوں نے بھی اس کو بھرپور طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا. اور پھر یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اکثر آپ ڈاکٹر قدیر صاحب کے بیانات سنتے ہیں، اور کہ یہ بھٹو ضیاء صاحب کے آخری دور تک یہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا تھا، غلام اسحاق خان. اور اس کے بعد صرف ایک دھماکے اور موقع کرنا تھا. اور جب انڈیا نے 98 میں دھماکے کیے، تو جو ڈاکٹر قدیر صاحب کے انٹرویو آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہم نے بھی سنے، اور بہت سارے، کہ میاں صاحب اس وقت دھماکہ کرنے پہ راضی نہیں تھے، کیونکہ امریکہ بھی ایک پریشر تھا، امریکہ کا ایک ان سے پریشر بھی ڈالا ہوا تھا، اور امداد کی لالچ بھی دی ہوئی تھی کہ اگر آپ یہ نہ کریں تو ہم آپ کو اتنے ڈالر دے دیں گے، اتنے وہ. اور انڈیا سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو عوامی پریشر اور اس وقت کے جو لوگ تھے، جو اداروں کے، ان کے پریشر کی وجہ سے میاں صاحب کو یہ دھماکے کرنے پڑے. اچھا. یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے جو انٹرویوز وغیرہ اور جو بہت ساری چیزیں تھیں، یہ میں وہ کوٹ کر رہا ہوں. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں پھر آخر میں انہوں نے جو کچھ کیا کہ یعنی جو بنیاد رکھنے والے تھے ڈاکٹر قدیر صاحب، ان کو چھوڑ کے وہ سمر مبارک کو لے گئے تھے. دلچسپی سے سن رہا ہوں یہ تاریخ کا یہ حصہ ہے جو مجھے آج پہلی دفعہ سمر مبارک کو لے گئے تھے. اچھا. پھر تو اگر وہ تھوڑا سا دل بڑا کرتے، اور اس وقت کے ڈاکٹر قدیر صاحب تو موجود تھے اس وقت، اگر انہی کے مبارک ہاتھوں سے یہ کام کرواتے تو زیادہ بہتر ہوتا. بہت خوب. تو اچھا، پھر دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم اتنا بڑا کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے دل کو بھی بڑا رکھنا چاہیے. اچھا، اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تھی، سابق وزیر اعظم بھی تھی، اور بھٹو صاحب کی بیٹی تھی. اگر ان کو بھی اس میں شامل کر لیتے، مطلب اس پروگرام میں جو کوئٹہ بلوچستان میں چاغی میں جو ہوا تھا، کہ جناب یہ کیونکہ ان کی بیٹی ہیں، ایک نمائندے کے طور پہ وہ چھری پکڑ لیتے کہ ایک کٹ رہا تھا، سارے اس میں ہاتھ لگا لیتے. بہرحال خیر وہ تو چھوڑیں، لیکن ڈاکٹر قدیر صاحب تو سب موجود تھے، جو اس کے فاؤنڈر ممبر بھی تھے، تو زیادہ بہتر ہوتا. واہ. اسی لیے میں گزارش یہ کرتا ہوں اپنے تمام نوجوانوں سے اور تمام لوگوں سے کہ مطالعے کو وسیع کریں. ساری چیزیں اگر آپ مطالعے میں اگر آپ کے آئیں گی تو بہت ساری چیزیں یقیناً اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا. جاوید بھائی ہیں ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، اپنے حوالے سے اپنی سوچ کے مطابق یہ جو کچھ ان کی معلومات میں اس کے حوالے سے تجزیہ اور تبصرہ کر رہے تھے، بہرحال اس کے اوپر تو کوئی وہ نہیں کر سکتا. میں یہ ظاہر ہے کہ جو ان کی معلومات میں ہے اس کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں. بہرحال اظہر جمیل صاحب کی طرف آتا ہوں. اظہر صاحب فرمائیے گا، اب آپ کی سیاسی وابستگی تو بہت پرانی رہی ہے،
معراج خان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا نام، نوجوان نسل کیونکہ ان تمام چیزوں سے 98 کے واقعات سے واقف نہیں ہے ماشاءاللہ، جس قسم کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے پہلے کے جو حالات اور واقعات تھے، جو کچھ ہوتا رہا، وہ جو مد و جزر تھا، جو سیاسی اتار چڑھاؤ تھا، اس سے تو بالکل لا علم ہیں. اب تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا سوشل میڈیا پر یا اس طرح کے پروگرامز میں جو کچھ بتا دیا جاتا ہے. ذرا بتائیے کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کچھ دیکھتا ہے، دیکھیے فرمائیے. میں نے بی اے کیا تھا ایف سی کالج سے جی جی 1966 میں، لندن چلا گیا تھا 2 سال کے لیے. ادھر جب گیا، ادھر ہم، میرے والد گو کہ ایوب خان کے دوست تھے، مسلم لیگ کے صدر تھے، ایم این اے تھے 2 دفعہ یہاں، لیکن ہم بھٹو صاحب سے زیادہ متاثر تھے. 66 میں جب تاشقند ڈیکلیریشن ہوا جی تو اسٹوڈنٹس نے ہڑتال کی اور ہم سب بھٹو صاحب کے چاہنے والوں میں تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن جب لندن گیا تو ادھر ایک اور تجربہ ہوا. یورپ میں ایک اپنے وہ تجربے سے گزر رہے تھے، ویتنام وار اپنے عروج پہ تھی، بالکل. تو بڑے بڑے ملین سٹرونگ ریلیز ہوتی تھی امریکہ کے خلاف، جی جی بالکل. اور اس کا حصہ رہے. اور فرانس گئے چھٹیوں میں تو ادھر ڈی گول کے خلاف مزدوروں اور طالب علموں نے بغاوت کر دی، بالکل. اور وہ سوشلزم کا بڑا چرچا تھا. جی بحیثیت طالب علم میں ان چیزوں سے بہت متاثر ہوا بالکل ٹھیک. اور سوشلسٹ ہو گئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 68 میں پراگ سپرنگ ہوا تو سوویت ٹینکس آ گئیں پراگ میں، تو ہمارا رجحان ماسکو کی طرف نہیں تھا، پھر ہمارا رجحان چائنا کی طرف تھا. سوشلسٹ ہوتے. اور اب سوچا کہ ہمارا کام اب یہ رہ گیا ہے، حالانکہ نوکری مل رہی تھی شیل میں وغیرہ ادھر، لیکن ہمارا یہ تھا کہ گھر واپس جاؤ اور ادھر جو کرنا ہے کرو. بالکل ٹھیک ہے. تو اور جب میں نے فیصلہ کر لیا تو اس کے مہینے بھر بعد ایوب خان کے خلاف تحریک اٹھ گئی. تو میں نے بحیثیت ایک نوجوان کے اپنی سیاسی بصیرت کو داد دی کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا، اب تم گھر جاؤ. بہت. لیکن وہ پھر ادھر آئے تو معراج محمد خان سے ملے، اور وہ دن تھا، اور آخری وقت تک، ان کی وفات تک انہی کے ساتھ رہا. بالکل ٹھیک. تو بہت اتار چڑھاؤ دیکھے. وہ دور اور تھا، آئیڈیلزم کا دور تھا، بہت زیادہ. کہ بھائی اپنے نظریے پہ چلنا ہے، اپنے نظریے پہ تمہیں قائم رہنا ہے. اور بھٹو صاحب کی ایک بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے ایک کیرزمیٹک آدمی تھے، اور انہوں نے یوتھ کو اٹریکٹ کیا تھا. معراج محمد خان جو کہ این ایس ایف کے لیڈر رہے تھے، ایوب خان کے خلاف تحریکوں میں پیش رہے تھے. وہ 12 طالب علم جو شہر بدر کیے گئے تھے ان میں سے ایک تھے. جی محبت میں لوگوں نے 12 امام کہتے تھے. تو اور جب وہ ریلیز ہوئے اور کراچی آئے تو شاید 40,000 لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا. یہ وہ دور تھا کہ جو کوئی سیاسی پارٹی اتنا رسپیکٹ نہیں کمانڈ کرتی تھی، خلا تھی. تو وہ خلا کو بھٹو صاحب نے آ کے پر کیا. اور وہ کیفے لبرٹی، یہ تاریخ روڈ کے قریب، جس کے پیچھے معراج بھائی ایک 1 بیڈ روم گھر میں رہتے تھے، ایک پیچھے آنگن تھی. تو بھٹو صاحب آئے کہ بھائی معراج مل کے کام کریں. تو حالانکہ وہ سٹوڈنٹس جب بھٹو صاحب لاڑکانے سے آئے ریل گاڑی میں کینٹونمنٹ اسٹیشن، تو 5,000 اسٹوڈنٹس معراج بھائی لے کے پہنچ گئے. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ بھائی، وہ کندھوں پہ اٹھایا بھٹو صاحب کو، معراج صاحب کو. تو انہوں نے کہا بھائی معراج شام کو آئیے گا. تو بتلاتے تھے معراج صاحب کہ ہم لوگ این ایس ایف کا ڈیلیگیشن، ہم لوگ بس میں بیٹھے صدر سے، اور 70 کلفٹن کے سامنے بس سے اترے، بھٹو صاحب سے جا کے ملاقات کی، اور وہ پھر سلسلہ ایک نئی پارٹی بنانے کی طرف شروع ہو گیا، جس میں سوشلزم ہماری معیشت ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور آل پاور ٹو دا پیپل، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. لوگوں میں پذیرائی مل رہی تھی، لیفٹسٹ آ رہے تھے، ہاں نہیں، بھٹو صاحب بہت خوش قسمت آدمی تھے کہ ادھر 8 سال وہ ایوب خان کی کیبنٹ میں بیٹھے رہے اور کامیاب وزیر خارجہ تھے. بالکل صحیح. اور ادھر جب اقتدار چھوڑتے ہیں تو انہیں وہ قوتیں ہاتھ آ جاتی ہیں جو مزدوروں کو اور طالب علموں کو لیڈ کر رہی تھیں. اور پھر وہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا نام اور تھا، دانشور تھے جے رحیم صاحب، جنہیں ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں. اور پارٹی بنانے میں، پارٹی کا پروگرام بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. تو یہ ایک بہت ہی آئیڈیل ٹیم تھی، ڈریم ٹیم جیسے کہتے ہیں نا. اور پھر وہ انہوں نے جو کیمپین کیا ہے، اور طارق عزیز جیسے شعلہ بیان مقرر ساتھ ہوتے تھے، وہ جیتے الیکشن، کامیابی
ان کی توقع سے زیادہ ان کو کامیابی ہوئی. معراج بھائی کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو لیکن جو تجربات ہوئے, ہم نے معراج بھائی کو جوائن کیا, ہم نے بھٹو صاحب کو نہیں جوائن کیا کیونکہ ان کا سوشلزم ہمیں بڑا گلابی لگتا تھا. یہ ہے بڑی اہم بات. تو ہم نے کہا بھی بھٹو صاحب کے ساتھ آپ چلے, ہم نہیں چلتے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو ہمارا ایک گروپ تھا, تو حالانکہ وہ آئے تھے کہ تم الیکشن لڑو, تمہارے لیے ایک سیف سیٹ نکالی ہے, 30,000 روپے خرچ کرنے ہیں. اور میں نے کہا کہاں سے؟ تو ملیر سے. تو میں نے ملیر سے کیوں؟ مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے, انہوں نے کہا این ایس ایف بہت مضبوط ہے. ادھر سے تو بھٹو صاحب کو لے کے گئے تھے. بالکل ٹھیک. لیکن اس وقت معراج صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. ہم نے کہا ہم بھی نہیں لڑیں گے, جو کہ دیکھیے ایک بہت بڑی سیاسی ایک غلطی تھی. معراج بھائی جس سوشلسٹ گروپ سے آئے تھے, اب میں تاریخ کی باتیں بتلا رہا ہوں, نہیں ضروری ہے یہ جاننا ضروری. اور کہ یہ انہوں نے لیفٹ کے کچھ تنگ نظر لوگوں نے, میں انہیں یہی کہہ سکتا ہوں, وہ بھی اپنا انہوں نے بھی ایک مثبت کردار ادا کیا. لیکن اس وقت جو الیکشن میں حصہ نہ لینے کی جو بات تھی, وہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی, تاریخی غلطی تھی. کیونکہ اگر سوشلسٹ, لیفٹسٹ وغیرہ, پروگریسو 15, بھٹو صاحب تو 35 سیٹیں دے رہے تھے. اچھا, ہاں 35 سیٹیں دے رہے تھے کہ جس کو چاہو تم نامنیٹ کرو معراج, اور ویٹو پار تمہیں دے رہا ہوں, ماں سوائے یہ کہ جسے میں دینا چاہتا ہوں ٹکٹ اسے تو میں دوں گا, لیکن باقی لوگوں کے اوپر تمہیں ترجیح دیتا ہوں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ جو جس گروپ کے ساتھ تھے. تو بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو تمہارے دوست ہیں نا جو تمہیں روکتے ہیں وہ تم سے جلتے ہیں, تم بہت تیزی سے آگے آ گئے ہو, اور تم جو تقریر کرتے ہو اور جو کیمپین کرتے ہو اور جو تمہارا جو لگاؤ ہے, کمٹمنٹ ہے, وہ تمہیں آگے لے کے آیا ہے. اب تم اگر ان کی باتوں میں آؤ گے تو بھٹو معراج بھائی کا یہ تھا کہ یہ میرے پرانے ساتھی ہیں, میں 2 کشتی پہ سوار تھے نا معراج بھائی, کہ پرانے ساتھی ہیں, میں کیسے ان کی بات نہ مانوں, خود غرض لگوں گا. تو معراج بھائی میں جو ایک روتھلیسنس ہونی چاہیے تھی نا, کہ نہیں میں اس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں, ہم الیکشن لڑیں گے, تو نوجوان جو تھے وہ چلتے. لیکن وہ پرانے جو بزرگ تھے ان کے سامنے وہ انہوں نے مان لی ان کی بات. تو وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. اور بھٹو صاحب پھر بے لگام ہو گئے, ملٹری ایکشن کیا. نہیں, بھٹو صاحب بڑے خوبیوں کے مالک تھے, لیکن انہوں نے وہ ایک, ان میں معراج بھائی کہتے تھے کہ ان میں وہ سپلٹ پرسنالٹی ہے. وہ اپنی ماں کے رنگ میں ہوتے ہیں تو بہت محبت والے آدمی, بہت یار باش دوست. اپنے والد کے رنگ میں جاتے تھے تو ایک بالکل وڈیرا. اور دوسری سائڈ تھی جو ہم نے دیکھی, جو کیس بنا اور جو کچھ ہوا اور قصوری صاحب کا معاملہ ہوا, وہ ایک الگ سلسلہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی سیاسی جو اتحادی جب مخالفین کا جب انہوں نے شکل اختیار کی, تو وہ ایک دوسرا والا روپ جو تھا وہ غالب رہا, جس کی وجہ سے پھر وہ بلوچستان میں جو نیب کے لوگ الیکٹ ہو کے آئے تھے, ولی خان کی پارٹی, عطا اللہ خان مینگل, خیر بخش مری, غوث بخش بزنجو, یہ بھٹو صاحب کے ساتھ دور تک چلنے والے لوگ, تو انہی پہ آپ نے فوج کشی کر لی. یہ سب سے تو یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا پروگریسوز کے رینکس میں, کہ یہ تو توقع نہیں کرتے تھے بھٹو صاحب سے. لیکن وہ ان کا ایک جاگیردار تھا, وہ انہوں نے فوج کو استعمال کیا, پھر فوج نے جو ان کے ساتھ کیا وہ ہم سب کو معلوم. تاریخ ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. جی فرمائیے گا, آپ سیاسی جماعت کے حوالے سے صاحب نے بات کی تھی کہ اگر آپ کو شاید یاد ہو جب رشیا افغانستان میں آیا تھا, اور افغانستان بھی ہمارے اینٹی اس وقت مطلب پاکستان کو اتنا, جیسے بعد کے حالات چینج ہوئے, افغان جنگ شروع ہوئی اور وہ ایک الگ ایک سینیریو ہے. تو بھٹو صاحب نے جب رشیا کی فیور کی اور انہوں نے چاہا کہ جنرل اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہوگا چارٹر, اور اس سے پھر امریکہ کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا تھا. اور پھر جیسے بھٹو صاحب ایک اسلامی بلاک بنانے کے بھی اس میں تھے, کیونکہ پاکستان اس وقت ماشاءاللہ بہت مستحکم اور مضبوطی کی طرف جا رہا تھا. تو یہ سب واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے پھر اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سیاستدان تھے, جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, 73 میں جو لوگ بھٹو صاحب کے ساتھ 73 کے آئین بنانے میں شامل تھے, 4 سال کے بعد وہی سب لوگ ضیاء صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. تو یہ سیاسی اتار چڑھاؤ تو ہماری
ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے. اب وہ وقت اور حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. صحیح فیصلے کریں گے تو آپ آگے جائیں گے, غلط فیصلے کریں گے تو آپ پیچھے جائیں گے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو آپ کے حامی تھے مخالف ہو گئے؟ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی, دیکھیں اگر آپ ایک مثال لیں کسی بھی پارٹی کے لیں, چاہے ہماری پارٹی کے لیں, کسی بھی پارٹی, چاہے ایم کیو ایم کے لے لیں یا کسی بھی پارٹی کے لے لیں, تو اس میں کوئی نئے لوگ جو پیدا ہوتے ہیں وہ شامل نہیں ہوتے. ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی پارٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اب جیسے ایم کیو ایم کی کراچی میں جب سب کو چھوڑے نا, جب نہیں, میں سب ایک جنرل تجزیہ کر رہا ہوں, نہیں جنرل تجزیہ میں بات دوسری کر رہا پارٹیاں تو وہ سارے آپ کے تو بقول اس سارے وقت جماعت چور ہیں. اسلامی اور آپ اپنی بات پیپلز کریں. پارٹی کے لوگ ایم کیو ایم میں آئے تھے, آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, بالکل صحیح ہے نا. تو جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تھی تو ہر آدمی, ہر پارٹی کا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پالیسیوں سے انحراف کرتے ہیں اور اپنی, جیسے ابھی آپ دیکھ لیں نون لیگ میں بہت سارے لوگ ہیں. اب جیسے خاقان عباسی صاحب نے ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے کی بات کی ہے, یا سعد رفیق اور بہت سارے اینٹی. تو یہ تو ایک سیاسی عمل چلتا رہتا ہے, آنا جانا. اور لازمی سی بات ہے آپ کوئی فیصلے کرتے ہیں تو 100% وہ صحیح نہیں ہوتے, اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اگر پی ٹی آئی کی مثال دیتے ہیں تو اس کا ایک بہت طویل دور حکومت کا یا پالیسی سازی کا نہیں رہا. تو اب صوبے کے اندر تو اچھا خاصا وقت گزر گیا, لیکن وہ صوبہ ایک دہائی سے زیادہ کا اگر وہ صوبہ ہو گیا, پورا عشرہ اگر وہ گزر صوبہ گیا. آپ دیکھیں کہ جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت کی صورتحال دیکھیں اور آج ادھر تعلیم اور دوسری چیزوں کی دیکھیں تو وہ بہتری کی طرف گیا ہے. اس موضوع پہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. تعلیم کی صورتحال بتا ہی دیجیے کہ کتنے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہے خیبر پختونخوا کے اندر, پہلے کتنے تھے وہ لڑ رہے ہیں. پہلے تو وہاں پہ ووٹ تک نہیں ڈلتے تھے, آپ کو بھی اندازہ اس بات کا کہ ووٹ بھی نہیں ڈلتے تھے. آج آپ دیکھیں وہاں پہ ووٹ کا نہیں, دیکھیں یہ سب آہستہ آہستہ ہوتا ہے, لیکن پہلے کے مقابلے میں آج اگر وہاں پہ ووٹوں کا تناسب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس آئی. لوگ, خواتین تو بالکل ہی ووٹ نہیں ڈالتی تھی, آپ کو بھی ایک اندازہ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بات یہ کہ آج اگر آپ این پی کو اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا نا آپ کو, انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں نا وہاں پر, وہاں پہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ان کی بھی بڑی قربانی ہے, وہ تو آپ کبھی تذکرہ ہی نہیں کر رہے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال ہے, اگر آپ صحیح تجزیہ کریں, اس میں غلط اگر آپ ہے آپ بتائیں کہ یہ بات میں نے غلط کہی ہے. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 10 سال پہلے, تو یہ تو تیسرا ٹرم ہے نا, 2 ٹرم پورے کر چکی ہے, اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں خیبر پختونخوا میں زمین آسمان کا فرق. اچھا, آج وہاں پہ تعلیمی ریشیو دیکھیں. ابھی میں اگر اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ضرور دیجیے. کہ ہمارے ایک دوست تھے تبلیغی جماعت کے, وہ ادھر گئے, تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں, تو ایک سبزی کی دکان پہ ایک بڑے صاحب بیٹھے تھے, وہ اپنے مطابق بات کرتے ہیں, دین کی تعلیم تربیت دیتے ہیں. تو کہنے لگے ایک دن, دوسرے دن یا تیسرے دن میں گیا تو وہ صاحب نہیں تھے وہاں پہ, اور ان کا بیٹا بیٹھا ہوتا نوجوان. تو ہم نے اس سے پھر وہی بات, اور پھر اس سے نام پوچھا اس کا, تو پتہ یہ چلا کہ وہ سبزی کی دکان پہ جو بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ MBBS کر رہا ہے. اچھا, اور یہ کریڈٹ آپ کے پاس نہیں, کریڈٹ نہیں, وہاں چینج کی بات کر رہے ہیں, چینج کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تعلیم کا معیار اس وقت سے بہت بہتر ہوا, اور صحت کا معیار اس وقت سے بہت بہتر ہوا. حالات آپ دیکھیں کہ جو حملے, ڈرون حملے, دھماکے, اور یہ آپ پوری 10 مشرف صاحب کے دور میں جو ہو رہے تھے, ہاں, تو آپ پوری تاریخ دیکھیں نا کہ بہتری آئی, بہتری آئی اس میں. اب آپ وہ تسلیم نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے, میں تسلیم جبکہ وہاں کی عوام, میں تو آپ سے ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, وہاں کی عوام نے ابھی آپ دیکھیں اس الیکشن میں, چلے میں ایک بریک لینی ہے, آپ نے دیکھا کہ وہاں کی عوام یونیورسٹی کا نام سوچ کے رکھیں جو خیبر پختونخوا میں جو بنائی گئی ہو, آپ نام بتائیے گا. میں بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرمائے آج کے دن کی مناسبت سے, اور اس کے علاوہ دیگر جو سیاسی صورتحال رہی ہے مختلف ادوار میں ملک پاکستان میں, اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بڑی خاص مہمان شخصیات تشریف فرمائے. اظہر جمیل صاحب, بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, بہت کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے جس کے بارے میں شاید کم لوگ جانتے ہوں.
جاوید صدیقی صاحب بھی تشریف فرمائے، بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ دفاع کرتے ہیں اپنی جماعت کا. اور کچھ دیر پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا ذرا مختصراً اور تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اب حالات کس طرف دیکھ رہے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہاں کی ریپریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو ہم مثال بنا سکتے ہیں. اب مجھے معاف کیجئے، میں کوئی کہنا نہیں چاہتا، تاہم یہ کہ اب جیسے گنڈا پور جیسے صاحب آپ کے پاس ہیں، آپ نے اس سے پہلے جن لوگوں کو لگایا، اب ان کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. پرویز خٹک صاحب، محمود خان صاحب اور دیگر لوگ ہیں. یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ، میں اس کے اوپر تو کوئی وہ نہیں کہتا، لیکن اب کیا ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ڈیلیور کریں گے اور ان سے کام لے سکیں گے؟ یہ فرمائیے. دیکھیں ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ ہماری ہے جی. اور ابھی گنڈا پور صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا اگر پورا دور دیکھیں تو انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کو ہمیشہ مقدم رکھا. اب آپ یہ کہیں کہ جی وہ بات نہیں کرتے، وہ ایک الگ ہے، لیکن انہوں نے جو احتجاج کے جو ایک جمہوری ملکوں میں راستے ہوتے ہیں وہ اپنائے، سب کچھ کیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 1-1.5 سال میں ان کے ساتھ جو ہوا کہ بدترین تشدد جس طرح کیا گیا، اور یہ سب اب کسی کے اس میں نہیں ہے، ڈھکا چھپی ہوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا گنڈا پور صاحب ٹھیک ہے، وہ ایک بڑے سب ظاہر پٹھان تو ہوتے ہی جس مزاج کا ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہی ہے. وہ گنڈا پور صاحب کی بات نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہمارے پختون بھائی ہیں، وہ تھوڑے سے ہماری اور آپ کی نسبت سخت مزاج کے ہوتے ہیں. تو لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ملاقاتیں کی بہت سارے لوگوں سے، اور کیونکہ اس وقت ملک کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال، وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس تناظر میں لیکن ان کا موقف جو ہے وہ اپنی جگہ ایک ہی ہے، اور وہ یہی کہ جناب کہ جو شروع سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے جو بربادی اور تباہی کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے. اب حکومت میں آگے ظاہر سی بات ہے، ایک اپوزیشن میں رہ کے جو انداز ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے، حکومت میں رہ کے جو انداز ہوتا ہے وہ اس میں چینج آتی ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا نے اب ایک بجٹ بھی پیش کر دیا، ایک مثال کے طور پہ، ایک مثالی کہ اس میں جو چیزیں کی. اب وہ وفاق جو بجٹ پیش کرے گا تو اب وہ لازمی سی بات ہے ان سب چیزوں کو سامنے رکھے گا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ جائیں کاروباری حساب سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگ اس وقت پورے پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں. صحیح ہے. تعلیمی حساب سے دیکھیں، کیونکہ پہلے ہمارے ایک کانسیپٹ تھا کہ جی ریتی اور بجری کے کام زیادہ تر ہوتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہر کاروبار میں، امپورٹ ایکسپورٹ، ہر چیز میں. اچھا تعلیم، اچھا ظاہر سی بات ہے تعلیم، کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے 40-50 سال سے ہم بھی پاکستان کے تقریباً ہر علاقے کی ترقی اور تنزلی دیکھ رہے ہیں، کراچی کی بھی دیکھ رہے ہیں. اور تو اس حساب سے اگر تناظر کیا جائے تو سندھ کے مقابلے میں، سندھ میں وسائل ہونے کے باوجود زیادہ ادھر وہ ترقی نظر نہیں آ رہی، وہ تعلیم، وہ صحت، وہ روزگار، وہ تحفظ نظر نہیں آ رہا جو آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر آئے گا. تو صورتحال یقیناً بہت تو بہتر ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں. تو تجزیہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ ترقی نہیں کر پا رہے. اور وہ صوبہ جہاں پہ تعلیم، جہاں آپ دیکھتے پہلے خواتین کی تعلیم یا ووٹ ڈالنا اس سب پہ پابندی تھی کیونکہ مذہبی جماعتوں کا الٹا وہ اپنے ایک حساب سے چلا رہی تھی. اور اس کے بعد جو چینج آیا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اب وہاں پہ خواتین بھی بڑی کانفیڈنٹ ہیں اور جینٹس بھی ہیں، کاروبار میں بھی ہیں، تعلیم میں بھی ہیں. صحت کے لیے جو صحت کارڈ انہوں نے کہا کہ کراچی تک وہ استعمال ہوا، یہاں پہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو اس طرح اگر آپ تناظر کریں تو خیبر پختونخوا میں ان 10 سالوں میں بہت چینج آیا. اور پھر ان 10 سالوں میں آپ نے دیکھا، اچھا پھر آپ نے یہ 10 سال میں دیکھا، پھر آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں وہاں پہ کوئی دھماکہ اور کوئی دہشت گردی کچھ نہیں ہوئی. لیکن آپ نے دیکھا اس کے فوراً بعد جب رجیم چینج آیا تو پشاور میں ہوا اور کئی دھماکے ہوئے. نہیں میں عرض کرتا چلوں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، آپ نے بالکل صحیح کہا. اب یہ جو آپ نے آخری جو نقطہ اٹھایا جس کے اندر دہشت گردی کے واقعات کا، اس میں بڑا کردار جو سیکیورٹی کے ادارے ان کا ہے. نہیں ان کا ہے، کردار ہے، لیکن ان کا کردار رجیم چینج کے بعد کیوں نظر نہیں آیا؟ کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کا بھی کردار ہوتا ہے، اداروں کا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے ادارے بھی اسی لیے بنائے جاتے ہیں. دیکھیں ایک مثال ہے، پولیس ہو، رینجرز ہو، ایف آئی او سی، یہ تنخواہیں اسی بات کی لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، چلیں کہ عوام کو تحفظ دے. لیکن کیا وجوہات ہیں کہ سندھ میں وہ چیز نظر نہیں آتی اور وہاں پہ نظر آتی ہے؟ کیوں یہاں آپ دیکھیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان، تو
اب یہاں بھی تو وہی سب سے ادارے برا ہیں حال نا، ادھر ہے یہاں ایجوکیشن بھی کا، تو وہی worst۔ ادارے کام کر رہے ہیں نا، بالکل۔ تو یہاں وہ چیز نظر کیوں نہیں آ رہی جو وہاں پہ میں بھی نظر اس آ کے رہی اوپر بات کرتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس کو موازنہ اگر ہے؟ کریں جی تو وہاں کی تو صورتحال یقیناً اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے، وہ بہت بہتر ہے، سندھ کے مقابلے میں بہت زیادہ اس نے ترقی کی ہے۔ اظہر صاحب سے ذرا جاؤں گا، اظہر صاحب یہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، سیاسی جماعتیں رابطہ کرتی ہیں، اب تو خیر نوجوانوں کو زیادہ مواقع دیتے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو خان صاحب نے موقع دیا جس میں جاوید ہاشمی تھے، شاہ محمود قریشی، نوجوان لوگ بڑے سامنے آئے۔ آپ سے رابطہ ہوا، کیسا کوئی اس طرح کی بات ہوئی، کیا صورتحال رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں معراج محمد خان کے ساتھ 5 سال پی ٹی آئی میں تھا، اچھا، مرجر کرایا ٹھیک تھا ٹھیک، 97 میں، دسمبر 97 میں، اور 2003 میں ہم نے پارٹی چھوڑ دی، ٹھیک، اور اس پہ معراج محمد خان نے اپنا پورا موقف بیان کیا، اور شدید اختلاف کے باوجود زبان بہت ہی شائستہ تھی، یہ جو بڑا کہ ہم کمال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج زبان و کلام جو ہے سیاست کا وہ اتنا گر گیا ہے، اور اس میں ہمارے نوجوانوں کیا، ہمارے کچھ لیڈرز کا بھی بڑا اس میں جی رول جی، ہے۔ تو میرا کہنا ہے کہ یہ جمہوری سسٹم چلتا ہے جب حکومت اور اپوزیشن دونوں پارلیمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں، کمال بات، کیونکہ آج جو وزیر اعظم ہے کل وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا، بالکل جو آج ہو لیڈر سکتا آف ہے، دی اپوزیشن ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا، یہ ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں۔ بالکل لیکن جو عمران خان، کیونکہ میں ذاتی طور پہ انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جی ساتھ کام کیا ہے، ذاتی جی مراسم جی فیملی جی، ٹرمز بھی ہیں، میرا کوئی وہ پرسنل اینگل نہیں ہے ان کے خلاف، کچھ جھکاؤ ہی ان کے طرف ہی رہا ہے، لیکن ان کا جو اسمبلی کو بائیکاٹ کر دینا جب وہ ہٹے اس میں سے ووٹ آف لو کانفیڈنس وہ جب کے آیا تھا، بعد، ہاں بالکل وہ میں سمجھتا ہوں غلطی تھی، پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے ٹھیک ہے، تھا۔ جن گورنمنٹس میں آپ تھے، آپ نے ان کو چھوڑ کر کے الیکشن وغیرہ کی طرف گئے، تو ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ کیونکہ وہ اپوزیشن، جب ایک نواز شریف، یہ شہباز شریف جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، انہوں نے کہا میں چارٹر آف اکانومی میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، ان کا یہ رویہ تھا کہ میں آپ سے بات، چور ڈاکوؤں سے کون بات کرتا کون بات ہے، کرتا ہے؟ یعنی ایسا ایک ایٹیٹیوڈ تھا، جی تو اس میں جی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی آج بھی ضرورت ہے اس چارٹر آف اکانومی کی، اکانومی کی، بالکل، اور لیکن اگر ہم اس پہ نہیں آئیں گے تو بھئی ٹھیک ہے، تو آپ سسٹم کے باہر ہو جاتے ہیں، یو ہیو چوزن ٹو بی آؤٹ سائڈ دا سسٹم بالکل یور ایسا ہی، سیلف۔ بالکل ایسا ہی، تو لیکن اس کے ساتھ ایک تھنکنگ ہے کہ میں عوام کی طاقت سے لے کر کے میں خود آؤں گا، مجبور کروں گا، اور 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ اس کا ایک مظاہرہ تھا، جی تو وہ اب میں عمران خان کو اچھی طرح جانتا ہوں، کوئی انقلابی نہیں ہے، وہ تو معراج محمد خان کے ساتھ جس نے ایک سچے انقلابی کے ساتھ زندگی گزاری ہو تو اس کا تو فرق معلوم ہے نا مجھے، لیکن تو وہ جو ایک ذہن ہوتا ہے ٹوٹل کنٹرول کا، تحریک چلا کر کے میں لے آؤں گا، جی، تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی، اس میں فیشزم چل سکتا ہے، بہت اچھی فیشزم بات چل آپ نے سکتا کی، ہے، ڈکٹیٹرشپ چل سکتی ہے، آپ کے ہمارے خیالات تو مختلف نہیں۔ اسد صاحب ایک چیز کی جی وہ نشاندہی کرتا چلوں، اکثر یہ فرمایا کرتے تھے آپ کہ میں برطانیہ کو زیادہ جانتا ہوں، اب برطانیہ کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، جو ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر تو وزیر اعظم آج ہے، کل وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کی جگہ اسی کی پارٹی سے کوئی اور ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو وہ پریکٹسز نظر نہیں آئی، تو یہ کون سی ڈیموکریسی کو فالو کر رہے تھے، یہ کون سی ڈیموکریسی پڑھ کر آئے تھے، یہ کون سا انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کو ریڈ کیا تھا جس کو یہاں پر یہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ایک چیز کی تو نشاندہی کر چکے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کرنا، ٹیبل ٹاک کرنا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی آج بھی ایٹیٹیوڈ وہی ہے جو بالکل سے کسی ایک پارلیمنٹیرین کا، کسی ایک پرو ڈیموکریٹک لیڈر کا نہیں نظر آتا۔ اس کی کیا وجہ آپ کو دیکھیے، سمجھ آتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی چیف سے بات کروں گا، بھائی آپ پولیٹیشین ہیں، آپ پارلیمنٹ میں آئیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز سے ڈائلاگ کریں، جو بھی آپ کو کرنا ہے، لیکن اگر آپ سسٹم کے باہر ہی رہیں گے تو سسٹم تو چلے گا بھائی، آپ باہر رہیں، بالکل پھر ٹھیک ہے، کیسز بھی آئے ہیں، میں تو کہتا ہوں انصاف ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، انصاف ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، جو جرنیل ان کے لے کے آئے ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، جو ججز نے ان کا ساتھ دیا، اور اب جو اور بات ہے، لیکن جن ججز نے ساتھ دیا اس عمران پروجیکٹ ٹھیک ہے، کا، ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے بھائی۔ اب بات یہ ہے
کہ ملک ایک اکنامکلی ایک نازک مرحلے میں بہت زیادہ. اور اس میں میں کوئی مسلم لیگی تو نہیں ہوں، نہ پیپلز پارٹی کا ہوں، لیکن بحیثیت پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کامیاب ہو، بالکل ٹھیک ہے. ایسے کچھ ریفارمز لائے جس میں وہ چلے، کیونکہ ملک کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان بھی اگر ہوتے، جب عمران خان تھے تو ہمارا یہی موقف تھا کہ ہم مختلف پالیسیز اگر سجیسٹ کرتے تھے کہ بھئی ٹیکسیشن پہ یہ ریفارمز لے آؤ، تو ہم پریس کانفرنس کرتے تھے، ایکسپرٹس کو لاتے تھے. اگر اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ڈیجیٹلائزیشن کرو. یوسف نظر صاحب تھے، ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کرائی، وہ 2-3 سال میں آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 11 سے 22% ہو سکتا ہے، جو ہندوستان کا تھا. اگر ہم اپنا ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک کر لیتے تو بہت فرق آ جائے گا. یہ مسائل ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہ ہم نے اگر 2 سال ڈٹ کر کے کام کر لیا، چیزیں ہم سٹیبلائز کر لیں گے. لیکن بدقسمتی سے عمران از ناٹ فار دا اسٹیبلائزیشن. وہ سمجھتا ہے اسٹیبلائز ہو گئے تو میرا موقع چلا جائے گا. فیصلے ہو رہے تھے کہ لوگوں کو لا کر اپوائنٹ کیا جا رہا تھا. اب چیئرمین ایف بی آر اس کو لگایا گا جو ساری دنیا کو ٹیکس چوری کرنا سکھا رہا ہے. آپ نے اس کو چیئرمین ایف بی آر لگا دیا، پھر جو کچھ وہ کر کے نکلا آج تک وہ بڑبڑا رہا ہے، میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا. پھر پنجاب کے اندر رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی، آپ کو ڈیلیور کرنے کا موقع تھا. آپ اس سے زیادہ اچھا ایک ایڈمنسٹریٹر، اب جیسے آپ نے کہا کہ شہباز شریف بہترین ایڈمنسٹریٹر ہوگا، سیاسی جس سے بھی اختلاف ہو، لیکن ایڈمنسٹریشن میں کمال انہوں نے کیا. پنجاب نے آپ کو اس کے سامنے لا کے کس کو کھڑا کیا؟ آپ نے عثمان بزدار کو لا کے کھڑا کر دیا. پھر جب پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دشمن ہیں ہمارے. ہم جب یہ چیز سوال کر رہے تھے کہ وہ اکنامک ایجنڈا کہاں ہے، پلان کہاں ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو بلنڈرز ہو رہے ہیں ڈے آفٹر ڈے آپ کو اس کو بتاتے جا رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. آج وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ہیفٹی کرٹیسزم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. دیکھیے، ہمیں ایک ریکنسیلیشن کی بات تو بہت ہو رہی ہے جی، لیکن ٹھیک ہے، ہونی چاہیے کسی پروگرام پہ، کسی چیز پہ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نہیں بھی کریں، نہیں کرنا چاہتے ہیں. جی. اور ریکنسیلیشن کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو کیسز ہیں آپ اس میں بری ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے جو جرائم کیے ہیں اس کی آپ کو سزا. میں پہلے کہہ دیا ہمارا پارٹی کا موقف ہے، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ پالیٹیشین ہو، جو ہوا ہے اس سب کے وہ ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر انصاف ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، انصاف ہونا چاہیے. جی جناب صاحب، اب سیاسی تنقید کا سامنا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے جو کہ نہیں ہوا، اور اب جب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے؟ جیسا بھی بات ہو رہی ہے ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے کہ اپنے معاملات کو ریکنسائل کریں، لیکن اس کے اوپر بھی بڑا فرم سٹانس ہوا ہے. آپ نے کہا کہ وہ سخت ہیں، اور یہ ہے سیاست کے اندر سب سے ناکام آدمی وہ ہے جو سخت ہے. اور جتنے بھی ایسے لوگ رہے جتنی تاریخ میں جن کی مثالیں موجود ہیں، صفاستی سے سارے مٹ گئے. اب بتائیے کہ کیا اس میں کوئی گنجائش ہے، یا یہ جو ڈیموکریٹک طریقہ ہے اس کو اب اختیار کرنے کا کوئی ارادہ ہے مستقبل قریب؟ دیکھیں، آپ ڈیموکریٹک طریقے سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ مطلب ہے کہ ڈیموکریٹک طریقہ جو ہے وہ تو عوامی رائے ہے. اگر اس دیکھا جائے کہ اب جتنے بھی ڈیموکریسی کے جو ملک ہیں اس کا ایک پہلو ہے جس کی ہاں چلیں ایک پہلو ہے، صحیح ہے نا، لیکن وہ بنیادی پہلو ہے. ایک ہے لیکن بنیادی ہے، اور اس کے علاوہ سب کو ہٹا دیا نہیں. جب آپ عوامی رائے کا احترام کریں گے تو لازمی، اب ایک مثال ہے، آپ یورپ کی مثال لے لیں، وہاں پہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی عوام کو بنیادی سہولتیں اور جو دوسری چیزیں ڈیلیور کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپوزیشن کا بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی عوام کے ووٹ سے بالکل بالکل آئے، اب اس کا بھی احترام کریں. آپ اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ووٹ سے نہیں آئے، احترام کریں، وہ سب صحیح ہے. لیکن دیکھیں نا، آج ایک مثال ہے، آج ہم جاتے ہیں امریکہ، جاتے ہیں لندن، برطانیہ، جاپان، بہت سارے ممالک میں جاتے ہیں، اور ہم وہاں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مطلب اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد دیکھیں، جب یہ ملک تباہ ہو گئے تھے، اس کے بعد آج دیکھیں تو آج ان کو تمام بنیادی سہولتیں جو حکومت نے فراہم کر دی وہ اس کی طرف سے بالکل وہ ہو گئے، بے فکر ہو گئے، اور انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں دی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور آگے بڑھانے میں صرف کی. لیکن آج ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں تو ہم 75 سال کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اگر کسی سے کوئی بات کی جائے تو وہ اپنے سڑک کا رونا روتا ہے، وہ اپنے گٹر لائن کا دیتا ہے، پانی کا رہتا ہے. مطلب ہماری سوچوں کو محدود کر دیا گیا ہے اس حد تک. لیکن وہ لوگ جو نظام چلا رہے ہیں، اگر ان کے بچے کو دیکھا جائے تو وہ جناب جس طرح پرورش پا رہے ہیں، پھر پتہ چلا
والد صاحب گئے، بیٹا آ گیا، پوتا آ گیا، دادا آ گیا. تو یہ نظام جو ہے یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب آپ کرپشن کے خلاف بھی. اب آپ مثال ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے مرنے کے بعد جفا سے توبہ، ہائے زود و پشیماں کا پشیمان. آج دیکھیں یہی پارٹیاں بیٹھیں بات کریں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے ملک کو ابھی وکی لیکس آئی، دبئی لیکس آئی، اس میں سب کچھ ظاہر ہو گیا، اس میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس لوٹ میں تو آپ بھی شامل ہو گئے نا. نہیں تو جو بھی شامل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جب دیکھیں ایک مثال ہے، اگر میں اپنی گورنمنٹ میں کسی مجرم کو سزا دیتا ہوں کسی جرم پہ، تو لازمی سی بات ہے جب میں کل اپوزیشن میں یہ کہ میں نے اگر چوری کی ہے نا تو مجھے چھوڑیں، پہلے دوسروں کو پکڑ لیں، اس کے بعد مجھے نہیں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بات کریں پچھلے بھول جائیں، بات کریں پچھلے بھول جائیں. نہیں، کسی نے کہا ہی نہیں ہے نا. صحیح یہی یہ زرداری صاحب ہو، یہ شہباز شریف صاحب ہو، سب نے بات کرنے کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سیاسی اچھا. مقدمات ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے جو میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ جناب اگر خان صاحب کے دور، جیسے کہ بہت سارے آپ نے مخالف پارٹیاں سنا ہوگا کہ جی خان صاحب نے کیا، خان صاحب نے کیا، جب انہوں نے کچھ کیا نہیں تو پھر اتنا بڑا رجیم چینج، اور پھر الیکشن میں جو اتنا بڑا جو مینڈیٹ تھا وہ چینج کرنے کی، اور نیب کے قانون چینج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قوانین تو خیر خود آپ کیوں پیش آئی؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا، مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں پیش آئی؟ نہیں کرتے آپ، چلیں ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے آپ اس کو نہیں دہرا دیں، لیکن ہم مجرموں کو سزا دینا نہیں چاہتے، ہم صرف آگے بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہی بنیادی غلطی ہے. جمیل بھائی آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ پروگرام میں تشریف لائے، مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو رہی، دونوں معزز مہمانوں سے ملکی سیاسی صورتحال پہ ہم نے گفتگو کی ہے. اور جناب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. آپ دیکھیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی.